अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब पाक खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है तासीर मोहब्बत अस कलम महिशबा कशफ, एपिसोड 5। आर्यान, जिसका सारा वक्त खेल में लगता है, वो उसे देखकर हैरान हुआ। वो आर्यान जो किसी लड़की को अपने साथ टीम में भी नहीं लेता था, वो आर्यान अलियाना के साथ खेल खेलने लगा। वहाँ खड़ी लड़कियाँ और कुछ फासले पर खड़े लड़के हैरान हुए। आर्यान को चैलेंज पसंद नहीं, मगर उसने इस बात का ख्याल लिया कि अलियाना नई तालिबे इल्म है और कोई भी लड़की अभी तक उसकी दोस्त नहीं बनी। इसलिए उसने अलियाना को चैलेंज का मौका दिया ताकि लड़कियां उसके साथ दोस्ती कर लें। अलियाना ने खेल शुरू किया और आर्यान मुतासिर था। उसके खेल से वो खेल बहुत अच्छा रही थी। सब लोगों ने उसे घेर लिया और आर्यान आर्यान करना शुरू कर दिया। तो अलियाना और जोश में आ गई। आर्यान चाहकर भी नहीं हरा सका अलियाना को। आहिस्ता आहिस्ता लड़कों ने अलियाना अलियाना करना शुरू कर दिया, जिसने मैच को शिद्दत भरे मुकाबले में बदल दिया। आखिर में आर्यान गिर पड़ा, जिसकी वजह से वो खेल हार गया। बहुत से लोग अलियाना के पास जाकर उससे दोस्ती करने के लिए बेताब हो रहे थे, मगर अलियाना बात करने से पहले आर्यान के पास गई और हाथ दिया ताकि वो उठ सके। लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमने बहुत अच्छी गेम खेली, मानना पड़ेगा। अलियाना खुश होते हुए जुल्फ़ें लहरा रही थी। आर्यान उसे देखकर खुश हो रहा था। दीना तक की खबर पहुँच चुकी थी, जो गुस्से से पागल होकर ग्राउंड की तरफ आ रही थी। उसके साथ वाली लड़कियाँ अलियाना के लिए दुआ कर रही थीं, मगर अलियाना भी एक जानी मानी डॉन की बहन थी। दीना ग्राउंड में आते ही बोली, अलियाना, मेरे साथ गेम खेलो, देखती हो कैसे जीतती हो। अलियाना हैरत से उसे ऊपर नीचे होकर देखने लगी। आप कौन हैं बहन? मैं अदीना जाहिद हूँ और मुझे दीना कहते हैं। अब गेम खेलो। दीना मीना, आप अपना काम करें और मुझे आपके साथ गेम नहीं खेलनी। दीना लड़ने के मूड में उसके करीब आई। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ जी, आप बीना रीना हैं। दीना दीना नाम है मेरा। जी जी, वही। अलियाना को मारने के लिए उसने हाथ उठाया तो आर्यान ने हाथ पकड़ लिया और धक्का देते हुए पीछे कर दिया। बदतमीज़ी मत करो अदीना। दीना ये देखकर और सुनकर रोने ही वाली थी कि बोली, तुम मुझे इस लड़की के लिए ऐसा बोल रहे हो? दीना, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं प्रिंसिपल को बुला लूँगा। दीना गुस्से और खफगी का इजहार करते हुए वहाँ से चली गई थी। सब लोगों को अलियाना पसंद आने लगी थी और उसको दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे। जर्निश की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी। हर काम उल्टा हो रहा था और अबरार ने ये सब नोट कर लिया। जब उसने जर्निश से पूछा तो जर्निश ने जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। अबरार का गुस्सा उस हद तक था कि वो इसी वक्त उमर को ज़िंदा आग लगा देता, मगर उसने जर्निश को तसल्ली देते हुए कहा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम टेंशन ना लो। जर्निश ने लंबी सांस ली और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। अबरार हर मुमकिन कोशिश कर रहा था जर्निश को खुश करने की, मगर जर्निश खुश नहीं हो पाई। वो अपनी बहन और बीमार वालिद की सेहत का सोचकर और उनकी हिफाजत के लिए परेशान हो रही थी। अबरार को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी और उसका दिल फटने जैसा हो रहा था, क्योंकि उसकी जर्निश मुस्कुरा नहीं रही थी। अबरार के इसरार पर जर्निश उसकी गाड़ी में बैठ गई। जब जर्निश अपने घर पहुंची तो देखा कि सब लोग उसके घर के आगे हुजूम बनाकर खड़े हैं। करीब जाकर देखा तो उमर उनके घर में खड़ा था। हर चीज़ टूटी हुई थी और घर में सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अबरार का गुस्सा आसमान पर था। वो अपने गुस्से की वजह से लाल हो चुका था। उसने अपनी गाड़ी में से गन उठाई और हवा में फायरिंग शुरू कर दी। ये देखकर सब लोग डर गए। उमर, जो नाम का बदमाश था, वो भी सहम गया। अबरार ने उमर का गिरेबान पकड़ा और उसे घर से बाहर घसीटा और मारने लगा। उमर की मार को देखकर उसके चेले भाग गए और वो लोग जो उमर का साथ देते थे डरकर अपने घरों में छिप गए। नाजिश और उसके घर वाले ये सारा तमाशा देख रहे थे। तुम जैसे घटिया शख्स को मैं जान से मार डालूंगा अगर दोबारा मेरी जर्निश की तरफ आंख उठाकर भी देखा, और सब मेरी बात कान खोल कर सुन लें। अगर दोबारा किसी ने जर्निश और उसके घर वालों को तकलीफ़ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उमर की नाक और मुंह से खून बह रहा था,
जो ابرار کے ہاتھوں پر بھی لگ گیا تھا۔ اس نے اسی ہاتھ کو عمر کی شرٹ کے صاف کونے سے صاف کیا اور تیزی سے لوگوں کو کہنے لگا، ہم پولیٹیشینز ہیں، ہماری سینے میں دل نہیں پتھر ہوتے ہیں، اس لیے میرے غصے کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، اور ان لوگوں کو دوبارہ تنگ کیا تو آپ سب سمجھدار ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر ابرار وہاں سے چلا گیا۔ سرنش جو یہ سب دیکھ کر حیران تھی، اس نے عمر کی طرف دیکھا جو بے ہوش روڈ پر پڑا ہوا تھا۔ سرنش کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چاہ کر بھی عمر کی مدد کے لیے ایک قدم نہ بڑھایا۔ سرنش نے اپنے گھر کا دروازہ کس کر بند کر دیا اور گھر صاف کرنے لگی۔ اس کے آنسو گھر کی ہر ٹوٹی ہوئی چیز پر گر رہے تھے۔ اس کے بابا نے سرنش کو تسلی دی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ سرنش جو اپنے بابا کے سینے پر لگ کر رو رہی تھی، خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بابا اور اپنی بہن کے لیے مضبوط بننا تھا۔ زندگی کی مشکلات میں والد کی اہمیت بے حد ہوتی ہے۔ والد ایک ایسی چھتری کے مانند ہوتے ہیں جو ہر طوفان اور پریشانی سے ہمیں بچاتے ہیں۔ والد کا کردار ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ ان کی رہنمائی اور تجربات ہمیں زندگی کے مشکل مرحلوں میں سنبھالنے کا ہنر دیتے ہیں۔ جب ہم مایوس اور ناکام ہوتے ہیں تو والد کا حوصلہ اور محبت ہمیں امید کی روشنی دکھاتا ہے۔ والد کی دعائیں اور دعوے ہمیں طاقت دیتے ہیں اور ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ان کا سایہ ہمیں ہر مصیبت میں سکون فراہم کرتا ہے اور ان کی موجودگی ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ والد کی محبت، قربانیاں اور مشورے ہماری زندگی میں ایک مضبوط ستون کے مانند ہیں جو ہمیں ہر مشکل کا سامنا کرنے کی طاقت فراہم کرتے ہیں۔ ان کی بے لوث محبت اور حمایت ہمیں زندگی کی مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ الیانہ کا کالج سے واپس آنے کا وقت تھا، جو اپنی وین میں خوشی خوشی واپس آ رہی تھی۔ اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر پر کون سا طوفان آیا ہوا تھا۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ روڈ پر لال شربت گرا ہوا ہے۔ عجیب لوگ ہیں اور عجیب ان کے بچے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو اس طرح روڈ پر گرا دیتے ہیں۔ منہ بناتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے کہ باہر روڈ پر کسی نے لال شربت گرایا ہوا ہے؟ یہ سن کر سرفراز صاحب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سرنش اپنی بہن کی معصومیت دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پگلی، چپ کرو، کھانا کھا کر میں تم کو ساری بات بتاؤں گی۔ الیانہ، جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے کندھا اوپر کر کے جانے لگی، جیسے اس کو پرواہ نہیں کسی چیز کی۔ کھانے کے بعد فرصت سے الیانہ کو سب کچھ بتایا اور الیانہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ بستر پر ناچنے کی وجہ سے وہ بستر سے بھی گرنے والی تھی، مگر سرنش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھ جاؤ پگلی۔ آپی، کاش میں وہاں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے الیانہ بستر پر چڑھ گئی۔ الیانہ نے اپنے کالج کے بارے میں سب کچھ سرنش کو بتایا اور کہا کہ ابرار بھائی کا چھوٹا بھائی آریان بھی ان کے کالج میں پڑھتا ہے۔ سرنش الیانہ کو اسی طرح تنگ کرنے لگی جیسے الیانہ سرنش کو کرتی تھی۔ اب تم بنو گی نا دلہن سردار شاہ کی فیملی کے چھوٹے بیٹے کی؟ یہ بول کر سرنش ہنسنے لگی اور الیانہ کے گال لال ہو چکے تھے، یعنی وہ شرما رہی تھی۔ دوسری طرف گھر کے لاڈلے بھائی آریان نے ابرار کو الیانہ کے بارے میں بتایا۔ ابرار یہ سب کچھ سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ وہ لڑکی سرنش کی بہن ہے۔ یہ سن کر دونوں ہی شرم سے لال ہو گئے۔ کچھ دیر بعد صدام صاحب نے پھر سے ابرار کو بلایا اور اس دفعہ اسٹڈی روم میں اور بھی لوگ تھے۔ سب ابرار کو گھور رہے تھے، جس پر ابرار نے نروس ہو کر پوچھا، آپ سب کیوں دیکھ رہے ہیں اس طرح؟ تو صدام صاحب نے شیشے کا کپ ابرار کو دے مارا، جو اس کے سینے پر جا کر لگا۔ گلاس لگنے کی وجہ سے اس کے سینے پر درد شروع ہو گیا تھا۔ صدام صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور ابرار کی طرف چلنے لگے۔ ابرار کو اپنا بچپن کا خوف یاد آنے لگا۔ میں نے تم کو بولا تھا کہ ایسا کچھ مت کرنا جس سے ہماری ریپوٹیشن خراب ہو، مگر تم نے پھر بھی وہی کام کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صدام صاحب اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے ابرار کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ڈیڈ، یہ بولنا ہی تھا کہ ایک تھپڑ ابرار کے سفید گال پر پڑا، جس سے ابرار کو اینزائٹی ہونے لگی۔ جھوٹ اتنا بولو جتنا سمجھ میں آ سکے۔ نیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں تم نے ایک بندے کو مارا ہے اور وہیں سڑک پر بے ہوش چھوڑ دیا۔ یہ سن کر ابرار غصے میں آ گیا اور جواب میں سرنش کی سائیڈ لینے لگا۔
اسے زرنش کی عزت اور جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا تو وہ کر گزرتا۔ صدام صاحب کو اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ ابرار اپنا دل دے بیٹھا ہے اس مڈل کلاس لڑکی کو، جس کا سٹیٹس اور حیثیت بھی ان کے بڑے امیر بیک گراؤنڈ سے نہیں ملتی تھی۔ ابرار نے غصے میں کمرے کا دروازہ کھول کر بند کر دیا، جس کی آواز صدام صاحب کے بڑے سفید ماربل ٹائلز والے کمرے میں گونجنے لگی۔ صدام صاحب آخرکار اپنے بیٹے کو سنجیدگی سے لینے لگے، کیونکہ ان کی ساکھ کا سوال تھا۔ تمہارا کچھ تو کرنا پڑے گا لڑکی، یہ بول کر صدام صاحب وائن کا گلاس اٹھا کر اس میں وائن بھرنے لگے۔ ابرار جو اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شاور میں کپڑوں سمیت جا کھڑا ہوا، اپنے گرم غصے سے بھرے ہوئے وجود پر ٹھنڈا پانی گرتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا غصہ اس ٹھنڈے پانی سے کم ہو گیا۔ آریان اپنے بھائی کو دیکھ کر ناراض تھا، مگر اس سوچ میں گم تھا کہ وہ سیاست سے دور ہے۔ مگر افسردگی نے تب گھیر لیا جب احساس ہوا کہ اس کے بھائی کو بابا کی وجہ سے سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ دونوں بھائیوں کے رشتے ان کے والد یعنی صدام شاہ سے ٹھیک نہیں تھے۔ صدام صاحب نے کبھی اپنے بیٹے کو پیار نہیں دیا تھا اور ہمیشہ ان سے دور رہے۔ ابرار آریان سے کافی بڑا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بچپن میں بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ وہ اپنے والد کو ابا کہنے سے بھی کتراتا تھا۔ بچپن میں ابرار کو اس کے والد نے بہت دکھ پہنچائے تھے، جس سے ایک بچے کے دل میں اپنے والد کی محبت ختم ہو چکی تھی۔ جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، جو ابرار کے سر پر ایک ہی پیار کرنے والا سایہ تھا، وہ بھی اس کے سر سے ہٹ گیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا بھائی آریان تھا، جس کو ابرار نے ہی باپ بن کر سنبھالا ہے، اور چھوٹی سی عمر سے وہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ابرار آریان کے لیے ایک باپ کے درجے سے کم نہیں تھا، کیونکہ ابرار نے آریان کے لیے سچ کر دکھایا تھا جو اس کے والد کو کرنا چاہیے تھا۔ بڑا بھائی ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ایک محافظ اور رہنما ہوتا ہے۔ جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو بڑا بھائی اس کا ہاتھ تھام کر اسے زندگی کی راہوں پر لے جاتا ہے، اس کی ہر خوشی اور ہر غم میں شامل ہوتا ہے، اسے ہر مشکل سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑے بھائی کی محبت بے لوث اور بے حد ہوتی ہے، جو چھوٹے بھائی کو ہر لمحے یقین دلاتی ہے کہ وہ کبھی اکیلا نہیں ہے۔ یہ محبت ایک ایسی روشنی ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوتی اور ہمیشہ رہنمائی کرتی ہے۔ آریان نے پہلی بار اپنے بھائی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ابرار کی خوبصورتی اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آریان کمرے کے دروازے میں کھڑا اپنے بھائی کو خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اسے اللہ سے باتیں کرتے یعنی نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں نرمی پیدا ہو رہی تھی۔ ابرار نے سلام پھیرا اور آریان سے پوچھا کہ وہ یہاں بیٹھ کر اسے کیوں دیکھ رہا ہے، تو آریان مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہ بولا۔ اس کی مسکراہٹ ہی اس کے سوال کا جواب تھی۔ زرنش۔ ابرار کی خاموشی ایک دم سے مسکراہٹ میں بدل گئی اور وہ بولا، ہاں، زرنش کی نماز نے میرا دل اللہ کی طرف موڑ دیا۔ آریان نے الماری سے دوسری جائے نماز اٹھائی اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آریان نے نماز میں سلام پھیرا تو ابھی بھی ابرار کو جائے نماز پر بیٹھا پایا اور کہا، آپ کی نماز نے میرا دل اللہ کی طرف موڑ دیا، جس پر ابرار اپنے بھائی کا ماتھا چومتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ آریان جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ بغیر ابرار کی بات سنے اس نے آمین بول دیا، جس پر ابرار کا رونا ایک دم بند ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا میں کون سی دعا کر رہا ہوں؟ تو آریان نے اپنے بھائی کو دوبارہ گلے سے لگاتے ہوئے کہا، آپ زرنش کو مانگ رہے ہیں نا، اس لیے پتہ چل گیا مجھے۔ آریان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ابرار نے بھی ثم آمین بول دیا۔ ابرار جیسے رئیس آدمی کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، جس کی وجہ سے اس نے کبھی اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ ابرار کو پورا یقین تھا کہ اس کی دعا زرنش کے حق میں قبول ہوگی، کیونکہ اس جیسے گنہگار آدمی نے اللہ سے ایک ہی چیز مانگی تھی۔ زرنش بستر پر الیانہ کے سرہانے بیٹھی ہوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اس کو ایک پیغام آیا، جس میں ایک ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو میں اور کوئی نہیں بلکہ ابرار ہی تھا، جو عمر کو اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ زرنش ابرار کی ساکھ کے بارے میں سوچ سوچ کر تناؤ سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے قرآن کو بوسہ دے کر سائیڈ پر رکھا اور ابرار کو رات کے اس پہر کال ملا دی۔ ابرار نے فوراً ہی زرنش کی کال اٹھا لی
اور زرنش کی کپکپاہٹ سن کر اسے حوصلہ دینا شروع کر دیا۔ ابرار کو جب ویڈیو کا پتہ چلا تو اس نے اسے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو فارورڈ کر دی اور اسے لوکیشن نکالنے کا بولا۔ ابرار زرنش کے آنسو کو اس کے رخسار پر بہتا محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو فون میں سے نکل کر زرنش کے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا۔ زرنش جو ابرار کی ساکھ کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہیں پر ابرار زرنش کے بہتے آنسوؤں اور اداس دل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ابرار زرنش کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابرار کا غصہ اس انسان کے لیے اتنا تھا کہ وہ اس کے گھر کی بنیاد ہلا کر رکھ دے۔ اس نے زرنش سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس بندے کو پکڑ کر سبق سکھائے گا تاکہ اس کی عزت پر بات نہ آئے۔ ابرار جیسے سیاستدان کو فرق نہیں پڑتا اگر وہ ویڈیو وائرل ہو بھی جائے، مگر اس کی فکر زرنش کی آنکھوں کا پانی تھا جو اس کے دل کو درد سے بھر رہا تھا۔ ابرار نے خود سے وعدہ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے زرنش کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ ابرار کا دل زرنش کے آنسو کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرنش جیسی ایک مضبوط اور بہادر لڑکی کو روتے ہوئے دیکھنا کتنا دل خراش ہے۔ اس نے ہمیشہ زرنش کو مسکراتے اور خوش دیکھا تھا، لیکن آج اس کے آنسوؤں نے ابرار کے دل میں ایک ٹیس پیدا کی تھی۔ ابرار کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ زرنش کا دل دکھنے نہ پائے، اور اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ زرنش کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ دعاگو تھا کہ زرنش کے آنسو جلد خوشی کے آنسو میں بن جائیں گے۔ زرنش کی پریشانی ابرار کی ساکھ کے بارے میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابرار ایک مصروف سیاستدان ہے اور ایک چھوٹی سی غلطی بھی اس کی ساکھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ زرنش کے دل میں ہر لمحہ یہ خوف تھا کہ ابرار کی ساکھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور یہی خوف اس کے آنسوؤں کی وجہ سے بنا۔ اس نے ابرار کو ہمیشہ معاشرے میں عزت اور وقار کے ساتھ دیکھا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی وجہ سے ابرار کی ساکھ پر کوئی دھبا لگے۔ زرنش کی یہ فکر ابرار کے لیے اس کی گہری محبت اور خلوص کا ثبوت تھی۔ اگلے دن زرنش نے سفید سلک کا جوڑا پہنا تھا جس پر سنہرا کام ہوا تھا۔ زرنش کے سر سے کبھی اس کی چادر نہیں ہٹتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے سر کو ڈھک کر ہی گھر سے باہر نکلتی تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح اپنے دین اور اللہ کے احکام کو نہیں بھولتی تھی، بلکہ ان کی پابندی کرتی تھی۔ ابرار شاہ ایک مڈل کلاس لڑکی کی وجہ سے خود بدل رہا تھا۔ وہ آج سفید سوٹ پہن کر دفتر کے لیے روانہ ہوا۔ ان دونوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں رنگ رہے تھے۔ ابرار کی ملاقات زرنش سے بہت حسین طریقے سے ہوئی۔ بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی، مگر سورج نے اپنی جگہ نہ چھوڑی، یعنی دھوپ میں بارش ہو رہی تھی، یعنی آسمان ان کے لیے گرج رہا تھا۔ زرنش اور ابرار کی محبت ایسی تھی جیسے دو مختلف دنیا آپس میں مل رہی ہوں۔ زرنش کی سادگی اور پاکیزگی نے ابرار کے دل میں محبت کی چنگاری جلا دی تھی۔ ابرار جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، زرنش کی معصومیت اور دینداری کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ زرنش کے لیے ابرار کی محبت ایک محافظ کی طرح تھی جو ہر حال میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار تھا۔ ابرار کی آنکھوں میں زرنش کے لیے محبت اور احترام کی روشنی جھلکتی تھی، اور زرنش کے دل میں ابرار کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت بھرتی گئی۔ ان کی محبت نے ان کے دلوں کو اس طرح جوڑ دیا تھا کہ جیسے دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے ہوں۔ کام ختم ہونے کے بعد ابرار نے زرنش کو گھر چھوڑا اور گاڑی سے اتر کر نازش کے گھر کے اندر چلا گیا۔ زرنش یہ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی، مگر زیادہ فکر نہ کرتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی۔ ابرار نے اپنے گارڈز کو بلا لیا اور ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر کپڑا بچھا ہوا تھا۔ آپ سب کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ تو اس بڑی ٹرے کو دیکھ کر نازش کی ماں نے فوراً ہی ابرار کو دعائیں دینا شروع کر دیا، اور ایسے ہو گئی جیسے دنیا کی سب سے اچھی عورت ہیں۔ اس نے ٹرے کو کاٹ کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی تو ابرار نے روک دیا۔ صبر اتنی آسانی سے نہیں۔ یہ سن کر نازش کی ماں کا منہ بن گیا۔ وہ جس موبائل میں ویڈیو ہے وہ موبائل لا کر دیں، تو اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا، جس پر ابرار نے ان ساری گفٹس کو واپس لینے کا آرڈر دے دیا۔ نازش کی لالچی ماں نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ وہ موبائل لے کر آتی ہیں۔ وہ موبائل ابرار کے حوالے کر دیا گیا اور ابرار نے ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی، مگر اس کے بعد ابرار نے جو کیا اس نے سب کو حیرانی میں ڈال دیا۔
ابرار نے وہ फ़ون اتنی تیزی سے دیوار پر مارا کہ وہ 2 حصوں میں ہو گیا۔ ہائے میرا فون! دوبارہ ایسی حرکت کی تو اس کی جگہ آپ ہوں گے، اور یاد رکھیں میں سردار ابرار شاہ ہوں، یعنی ایک سیاست دان، اور میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں آپ سب کا منہ بند کروانا۔ ابرار کا بس چلتا تو زرنش کے ایک ایک آنسو کا بدلہ ان کے خون سے لیتا۔ دوسری طرف آریان اور اریانہ کلاس میں بیٹھے بور ہو رہے تھے۔ آریان اتنا جان چکا تھا کہ اریانہ گیمز میں بہت اچھی ہے اور دینا اس سے بہت جیلس ہوتی ہے۔ آریان نے اریانہ کو گیمز کھیلنے کی آفر کی اور دینا کو دوسری ٹیم میں ڈال دیا۔ والی بال کھیلنے کے لیے 2 ٹیمز بنائی گئیں، جن میں ایک ٹیم میں اریانہ اور دوسری میں دینا تھی۔ گیم شروع ہوئی اور سب لوگوں کا شور بھی تیز ہو گیا۔ کوئی دینا کو سپورٹ کر رہا تھا تو کوئی اریانہ کو، مگر آریان تو اریانہ کو ہی دیکھ رہا تھا اور اسی کو سپورٹ کر رہا تھا، جس پر دینا کا غصہ جائز تھا۔ دینا نے گیم شروع کی اور گیم دونوں طرف سے بہت اچھی کھیلی جا رہی تھی، مگر دینا کی بھاگنے کی رفتار اریانہ سے تیز تھی۔ دینا اپنی گیم میں جیتنے کے لحاظ سے پر اعتماد تھی، مگر اس کی اسی غلط فہمی نے اس کو آ گھیرا جب اریانہ نے تیزی سے بال پھینکی، جس کی وجہ سے دینا ہار گئی۔ آریان جو اریانہ کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، سب لوگ اس کے آگے پیچھے اس سے مل رہے تھے اور وہ پورے کالج میں مشہور ہو چکی تھی۔ آریان اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور فخر کی ایک لہر اس میں دوڑ رہی تھی، جیسے اس نے خود گیم جیت لی ہو۔ دینا ہر ممکن کوشش کرتی تھی اریانہ کو ہرانے کی اور اسے نیچا دکھانے کی، مگر کبھی کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ کامیاب ہوتی بھی کیسے؟ اس کے غلط ارادوں کو اللہ جانتا تھا۔ اریانہ جو اللہ کی رحمت اور حفاظت پر یقین رکھتی تھی کیونکہ وہ تمام کا محافظ ہے، اس کا یقین تھا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی بات نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔